अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रत फरमाते हैं कि गुनाहों के कोड़ से मायूस मत हो। इरशाद फरमाया कि मेरे हज़रत फरमाते थे कि बाज़ लोग गुनाह छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ते नहीं, गुनाह नहीं छूट रहा, तो फरमाया मायूस मत हो। हज़रत ने फरमाया बाज़ मरीज़ों को कोढ़ हो जाता है तो क्या वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो इलाज कराते रहते हैं। इसी तरह अगर तुमको गुनाहों का कोढ़ है तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह वालों के पास जाते रहो। मरते वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे ताल्लुक़ पर अपना ताल्लुक़ गालिब कर देंगे। कुरान पढ़ाने में मार कुटाई से बचो। इरशाद फरमाया मेरे शेख शाह अब्दुल गनी फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी खिदमत में अख्तर 15 साल रहा। देखो ये बुज़ुर्ग की खिदमत में हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख अब्दुल गनी फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कितने साल रहे? 15 साल। अभी अल्लाह कितना बड़ा काम ले रहा है। मेरे शेख शाह अब्दुल गनी फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी खिदमत में अख्तर 15 साल रहा, मैंने अपनी आँखों से देखा कि मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत से बचा हुआ जूठा पानी मांगा और पी लिया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि मेरे शेख का क्या मकाम होगा। एक दिन हज़रत ने फरमाया तालीम कुरान में अल्लाह ताला ने 99 नामों में से रहमान के नाम को यहाँ क्यों इख्तियार किया? और रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह ये भी तो कह सकते थे अल क़हार अल्लमल कुरान, लेकिन क्या फरमाया? और रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान की तालीम दी। फरमाया रहमान की सिफत को नाजिल इसलिए किया ताकि क़यामत तक आने वाले पढ़ाने वाले उस्तादों को ये बात मालूम हो जाए कि तालीम कुरान में मार कुटाई न करें। इस आयत से ये इशारा मिल गया कि कुरान को पढ़ाते वक्त सबर और ज़ब्त और शफ़क़त से काम ले। ये बदगुमानी सही नहीं कि इसने याद नहीं किया। हर एक का दिमाग एक सा नहीं होता। अल्लाह ने किसी को जहन ज़्यादा दिया होता है, किसी को अल्लाह ने जहन कम दिया होता है। वो अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है। दूसरी सज़ा दे दो, थोड़ी देर से छुट्टी दे दो, थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दो, मगर मारो मत। इसलिए मेरे मदरसे में पिटाई ममनू है। नार्थ नाजिमाबाद में मेरा मदरसा है रौज़तुल उलूम के नाम से। उसमें उस्ताद ने लड़के को कोहनियों से मारा, हत्ता के जिस्म पर निशान पड़ गए, मुंह से खून आ गया। तो मैंने उस उस्ताद को फ़ौरन निकाल दिया कि मेरे मदरसे में घुसना भी मत, हमें उस्ताद चाहिए, कसाई नहीं चाहिए। आज सारे बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में कारियों की मार की वजह से भागे जा रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने मारा और सख्ती की, इस वजह से उनके बच्चे मदरसे में न पढ़ सके, अभी स्कूल में जा रहे हैं। वो उस्ताद कल क़यामत के दिन अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जहाँ बेदीनी है स्कूलों में वहाँ तो टाफियाँ मिले, और जहाँ इस्लाम का दावा है वहाँ डंडे पड़ रहे हैं। फरमाया कि एक जगह से एक शख्स रोता हुआ आया। उसने बताया कि मेरा एक ही बच्चा था, उस्ताद ने उसके दिल के मकाम पर घूसा मारा और मेरा बच्चा मर गया, और उस्ताद को 10 साल की सज़ा हुई। उस बस्ती से कुरान पाक का मदरसा ही ख़त्म हो गया। हर शख्स डर गया कि मदरसे में दाखिल कराना ख़तरे से खाली नहीं है। ये वाक़या इसलिए मैं सुना रहा हूँ ताकि हमारे यहाँ लोगों को तंबीह हो। उस ज़माने में एक मार का बहुत माहौल था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में मार है नहीं, चूँकि वो हज़रत तो 31 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिस दौर में मार बहुत थी, उस दौर में भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में अल्लाह ताला ने एक रहम फरमाया कि मार का मामला है। वैसे भी अल्लाह ताला ने ये 2 हाथ दुआ करने के लिए दिए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं दिए हैं। रहमत और शफ़क़त से कुरान की तालीम दो। जिसकी किस्मत में हाफिज़ होना होगा वो होकर रहेगा। महमूदाबाद का एक बच्चा मदरसे में पीटा गया, उसके बाद बाप ने पिटाई की। जब देखा कि मदरसे में भी पिटाई होती है, घर में भी मार पड़ती है, न घर में चैन न मदरसे में चैन, वो घर से भाग गया। फिर मेरे पास तावीज़ के लिए आया तो मैंने उससे कहा तुम्हें शर्म नहीं आती मारते हुए? 20 दिन घर से गायब रहा। फिर अखबार में आया कि फ़लाँ जगह के स्टेशन से पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, फिर उसके घर पहुँचाया गया। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। रिज़्क़े हलाल में हद से ज़्यादा मशगूली हराम है। हलाल रोज़ी कमा रहा है, रिज़्क़े हलाल, लेकिन हद से ज़्यादा मशगूल हो गया। न नमाज की परवाह और न अल्लाह के दीन का कोई जज्बा, कुछ नहीं।
حالانکہ حلال روزی کما رہا ہے لیکن نماز چھوڑ رہا ہے، اب نماز چھوڑنا حرام ہے۔ وہ فرمایا، ارشاد فرمایا جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہو اس سے بچو۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کی روزی شریعت کی روشنی میں حلال ہے لیکن اتنی مشغولی ہے کہ اس کو کبھی کسی بزرگ کے پاس جا کر اللہ کی محبت اور آخرت کی تیاری اور دینداری سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، میں ایسی روزی کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ کیا کرے گا وہ؟ تو اس کو اللہ ہی نہیں مل رہا ہے، اس کی آخرت ہی نہیں بن رہی ہے، صرف دنیا ہی کمایا جا رہا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی سے بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں حلال روزی کماؤ، اللہ والوں کے پاس بھی جاؤ، اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے کوشش کرو، دین سیکھو۔ اگرچہ شریعت سے حلال ہے مگر کثرت مشغولی کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے گی، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے چراغ کمزور ہو جائے گا، پھر دین کا معاملہ بالکل چالو قسم کا ہو جائے گا۔ دکان بہت اہم اور دین کے معاملے کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک۔ حضرت نے فرمایا اگر حد سے زیادہ مشغولی ہوگی تو پھر دین کا تمہارا یہ معاملہ ہو جائے گا، دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، پھر دین کا معاملہ بالکل چالو قسم کا ہو جائے گا، پھر نہ نماز میں دل لگے گا نہ تلاوت میں دل لگے گا۔ حضرت فرماتے دل کو اللہ سے چپکا لو۔ ارشاد فرمایا کہ زندگی میں زندگی چاہتے ہو، زندگی میں جینے کا مزہ چاہتے ہو تو اپنے قلب مرجان کو اس طرح اللہ سے چپکاؤ کہ ساری دنیا تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ نہ کر سکے۔ اور قلب دل اللہ سے کیسے چپکتا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے نام، اللہ 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 اللہ۔ نمبر 2 اللہ والوں سے محبت۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے تو اس وقت ان کے قریب میں کوئی ہے تو 2 شخص قریب تھے۔ نمبر 1 مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، اور نمبر 2 ایک تبلیغی جماعت کے بانی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ کہا حضرت ہم موجود ہیں۔ فرمایا سنو ایک بات، جس نے غفلت سے بھی اللہ کا نام لیا ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا ہے، ان کے نام کو غفلت سے لینے والا بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اپنے کو اللہ کی یاد سے مشغول رکھو، ایک لمحے کے لیے بھی دل کا تار اللہ سے نہ ٹوٹنے پائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوست کو رخصت کیا تو اس سے کہا جا تو رہے ہو مگر میری آنکھیں اور دل تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب مخلوق کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مستحق نہیں ہے؟ جس نے ماں کے پیٹ میں دل عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر اس دل کا کون مستحق ہو سکتا ہے؟ کہتے دل اللہ نے دیا ہے، دل اللہ پر فدا کرو۔ عبادت کی قبولیت کی علامت کیسے پتہ چلے کہ میری نماز قبول ہوئی، میرا اللہ اللہ کرنا قبول ہوا، میرا مجلس میں بیٹھنا قبول ہوا، میرا اللہ کے راستے میں جانا قبول ہوا، میرا خانقاہ میں بیٹھنا قبول ہوا، میرا عمرے میں جانا قبول ہوا، میرا صدقہ کرنا قبول ہوا؟ کیسے پتہ چلے؟ ارشاد فرمایا حاجی صاحب سے ایک شخص نے کہا حضرت وسوسہ آتا ہے کہ دعا قبول ہے کہ نہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تو کہہ دیتا ہے کہ تم آئندہ نہ آنا، اور اگر دوبارہ آنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب پہلا آنا قبول ہے۔ فجر پڑھی اور ظہر میں بھی آنے کی اللہ نے اجازت دی، اس کا مطلب فجر قبول کی تو ظہر میں بلایا۔ ظہر کے بعد عصر میں آنے کی اجازت دی، اس کا مطلب ظہر قبول کی تو عصر میں بلایا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب پہلا اللہ کہنا قبول ہوتا ہے تو دوسری دفعہ اللہ کہنے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ اگر تمہارا پہلا اللہ کہنا قبول نہ ہوتا تو تمہیں دوسرا اللہ کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہاں 2500 پڑھ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت ان بے پردہ حسینوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں نے اس سے کہا انہوں نے دم نہیں کیا، تم نے ان کی دم میں ناک لگایا ہوا ہے، ان کی دم میں ناک لگایا ہوا ہے۔ تم آنکھیں بچا لو تو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ حضرت والا کا شعر ہے بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کیا اب دل کو ستانا۔ حضرت فرماتے ہیں آنکھوں سے بد نظری کرو گے دل کا ہمیشہ آپ پریشان رہو گے، بد نظری سے بچو گے آپ مطمئن رہو گے۔
اللہ کے قرب کا سورج۔ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دل کی بری خواہشات کا خون کر دیتا ہے، بد نظری کا من ہوا بد نظری نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں بری خواہشات کا خون، اس کے دل پر اللہ کے قرب کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ افسوس جو خون آرزو کے لیے تیار نہیں، ہر لذت کھانے کو تیار ہے مگر اللہ کے لیے زخم حسرت کھانے کو تیار نہیں۔ ہر لذت کھانے کو تیار ہے مگر اللہ کی نام کی لذت لینے کے لیے گناہوں سے بچنے کو تیار نہیں۔ زخم حسرت جو قلب گائل نہیں، آہ وہ دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ مصیبت اور نعمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس نعمت سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ نے ایک نعمت دی، بزنس دیا، اللہ سے دور ہو گیا، اے سی دیا، اللہ سے دور ہو گیا، کار دی، اللہ سے دور ہو گیا۔ جس نعمت سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے وہ نعمت نہیں، مصیبت ہے۔ سننا ہے، نعمت دی تو اللہ کے اور قریب ہونا چاہیے۔ پہلے پیسے نہیں تھے تو فجر پڑھتا تھا، پیسے زیادہ آ گئے فجر چھوڑ دی، اللہ اکبر، تو فرمایا وہ نعمت نہیں، وہ تو مصیبت ہے۔ جس نعمت سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے وہ نعمت نہیں، مصیبت ہے۔ اور جس مصیبت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ مصیبت نہیں، رحمت ہے۔ تصوف کا حاصل، ارشاد فرمایا تصوف کا حاصل یہ ہے کہ اپنا دل توڑ دو مگر اللہ کا قانون مت توڑو۔ اللہ کا قانون قیمتی ہے یا تو تیرا دل قیمتی ہے۔ حضرت فرماتے تجھے غیرت کیوں نہیں آتی، کیوں تو اللہ کے قانون کو توڑتا ہے؟ ارشاد فرمایا دوستو جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ دیتا مگر نفس کو خوش کرتا ہے، لوگوں کے لیے اللہ کے قانون کو توڑ دیتا ہے مگر نفس کو خوش کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا شخص بے حیا ہے، بے غیرت ہے، حضرت اپنی زبان میں کہہ رہے کمینہ ہے، بے شرم ہے، بے عزت ہے، بے وفا ہے۔ کہ اس کو اللہ سمجھ میں نہیں آتے، لوگ سمجھ میں آتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دل کو توڑ دیتا ہے مگر اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، ایسا شخص با حیا ہے، شرم والا ہے، غیرت والا ہے، حیا والا ہے، اللہ کا وفادار ہے، اللہ والا ہے، اللہ پر جان دینے والا ہے، اپنی آخرت کو بنانے والا ہے۔ کہ اس کو اللہ یاد ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں لیکن اللہ کو ناراض کرتا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا با وفا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ دوستو اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، پالنے والے سے حیا کرو۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہے، وہ چاہتا تو 10 دن رزق بند کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دوستو بڑے بڑے دعوے سے بچو، فلا تزکوا انفسکم، یعنی بزرگی کا دعویٰ مت کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ اور بزرگ مت کہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ظالم تو نے اللہ کے راستے میں ایک کانٹا بھی اپنے پیر میں چبھنے نہ دیا، تو نے کتنی حرام آرزوؤں کا خون کیا، بتا تو صحیح پھر تو کس منہ سے عاشقی کا دعویٰ کرتا ہے؟ تجھے ان شیروں کے حال کی کیا خبر جو ہر وقت اپنے نفس کو تلوار سے ذبح کرتے رہتے ہیں، پھولوں کی سیج پر چلتے ہو، حلوہ اور مرغے اڑاتے ہو اور دعوی محبت بھی کرتے ہو، یہ عاشق نہیں فاسق ہے۔ اچھا کھاتے مگر گناہ سے بچتے نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں۔ حضرت فرماتے کہاں سے عاشق ہے؟ تو عاشق ہوتا تو کبھی بھی تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا دوستو لباس تقوی پہننے سے بزرگی نہیں ملتی، خون آرزو سے بزرگی ملتی ہے۔ اللہ والوں جیسا کپڑا پہن لیا اس سے کوئی بزرگ نہیں بن جاتا۔ حضرت فرماتے گناہوں سے بچنے سے انسان بزرگ بنتا ہے۔ پھر خون آرزو جب پینے کا وقت آتا ہے پھر کیوں تمہیں نانی دادی یاد آتی ہے؟ جب تم اللہ کی مانتے نہیں تو اللہ کا رزق کیوں کھاتے ہو؟ اس صوفی کو اپنی غذا کم کرنی چاہیے جس کو نفس بار بار پٹخ رہا ہے، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ حضرت فرماتے کھانا کم کھاؤ، بھرے پیٹ کھانے سے گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اور اعمال بے غیرتی میں مبتلا کر رہا ہے اس کو زیادہ کھانا۔ غذا اس نفس سے ظالم کی تو کم کر، غذا اس نفس سے ظالم کی تو کم کر، نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماہی۔ ارشاد فرمایا دوستو جب تک خون آرزو نہیں کرو گے، گناہوں سے نہیں بچو گے، دریائے خون کو جاری نہیں کرو گے، اللہ کی دوستی نہیں پا سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے میرے لیے کیا لایا تو ہم یہ کہہ سکے اے میرے رب میں آپ کے لیے گناہوں سے بچ کر آیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سارے عالم کی کوئی آپ کے دل کو سکون نہیں دے سکتی۔
بہت بڑا جملہ ہے. ارشاد فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سارے عالم کی کوئی دوا آپ کے دل کو سکون نہیں دے سکتی. جس سے خدا ناراض ہوتا ہے تو سارے عالم کو بغاوت کا حکم دے دیتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، اب ہر چیز اس کی الٹی تم کرو. پورے عالم کو اس سے بغاوت کا حکم دے دیتا ہے کہ اس کو مجھ سے شرم نہیں آتی، اس نے مجھے ناراض کیا ہے تو اب تم اس کے فیور میں مت چلو، اس کے لیے ہر کام الٹے ہوتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے تو سارے عالم کو بغاوت کا حکم دے دیتا ہے، اے دنیا یہ میرا باغی ہے تو اس کے کام نہ آ. پھر اس کے ہر کام الٹے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ہر کام الٹے ہو رہے ہیں وہ اللہ کی طرف آ جائیں سچی توبہ کر کے، اس کے ہر کام سیدھے ہو جائیں گے. نگاہ اقریبہ بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی، کل سارا جہاں بدلا. جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا نافرمان بن جاتا ہے. اللہ والوں سے قلبی محبت کی برکت. ارشاد فرمایا جس شخص کا دل اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مسکرا دیتا ہے، تو سمجھ لو یہ شخص اللہ کا ولی بننے والا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچائیں، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمیں بھی اپنا ولی بنائیں. جن کو یاسین شریف یاد ہو وہ پڑھ لو، جن کے پاس موبائل میں ہے وہ اس میں پڑھ لیں، اور باقی حضرات 2-3 لوگ کھڑے ہو کر یاسین شریف تقسیم کر دو. کوئی بھی شخص جانے کی فضا نہ بنائے. یاسین شریف قرآن کا دل ہے. رمضان کے ختم ہونے میں اب 4-5 دن ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے. کوئی بھی حضرات جانے کی فضا نہ بنائے. اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں. الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. بھائی ہم نے جو یاسین شریف پڑھی سب کی طرف سے اجازت ہے اس کو بڑے پیمانے پہ ایثار ثواب کر دیں. اللہ پاک ہم نے جو یاسین شریف پڑھی اس میں جو غلطی ہو گئی اس کو اپنے فضل سے معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب جتنے ایمان والے چلے گئے جتنے ایمان والے موجود ہیں اور جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے اور اس یاسین شریف کی برکت سے عالم میں ہدایت کے
فیصلے فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے، گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے۔ گناہ کرنے سے بندہ آپ کی نظر سے گر جاتا ہے، ہمیں سمجھا دے۔ گناہ کر کے وقت کا بادشاہ بھی خوش نہیں رہ سکتا، ہم کیا خوش رہیں گے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ گناہ کرنے والے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ جی، آج تک ہم گناہ کرتے رہیں، اسی لیے بے چین رہیں، پریشان رہیں، حالات میں رہیں، تکلیفوں میں رہیں، اپنے پیر پر کلاڑی مارتے رہیں، دنیا آخرت برباد کرتے رہیں اللہ۔ پیسے والے بھی پریشان، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی پریشان، شو روم والے بھی پریشان، ریڑی والے بھی پریشان، بنگلے والے بھی پریشان، جھوپڑے والے بھی پریشان، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، ایسے زیڈ تک جو بھی گناہ میں ہے اللہ، وہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں آپ نے اس کو پریشان کر رکھا ہے اللہ۔ ہمیں سمجھا دے کہ گناہ کرنے سے پریشانی بڑھ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، ہر کام الٹے ہو جاتے ہیں، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ ہی ناراض ہو جاتا ہے، ساری دنیا باغی بن جاتی ہے، نہ اس کے گھر والے اس کے ہوتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار اس کے ہوتے ہیں، عجیب و غریب فضول زندگی ہو جاتی ہے اللہ۔ حضرت ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں اللہ کی تلاش نامی کتاب میں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، سکون بھی پاؤ گے، مزہ بھی ملے گا، بالطف زندگی ملے گی۔ تم نفس کو توڑو لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑو، اللہ کے قانون کو نہ توڑو اللہ۔ اب ہمیں سمجھ جانے کی توفیق عطا فرما، نامحرموں سے ہماری حفاظت فرما، بد نظری سے اللہ ہر حال میں ہمیں بچا لے، موبائل کے غلط استعمال سے بچا لے، تنہائیوں کے گناہ سے بچا لے، گناہوں سے بچنے والی زندگی نصیب فرما، ہمیں بھی اپنا ولی بنا دے، مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، حضرت کے درد میں سے اللہ ہمیں بھی حصہ مقدر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔